ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज का जो वीडियो आप समाअत फरमाएंगे वो उर्दू ज़बान के तरीक़े तदरीस के ताल्लुक़ से आप समाअत फरमाएंगे। मैंने मुनासिब समझा कि टेट और डीएससी और सीटेट के लिए और उर्दू पंडित के लिए खुसूसन जो तलबा तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन तौर पर इन चीज़ों को इन मवाद को जो आप हासिल कर समझ सकेंगे उर्दू ज़बान के तरीक़े तदरीस के सिलसिले से, ये हमारा पहला वीडियो है और इंशाअल्लाह वन बाय वन पूरे मेथड्स के बारे में और इसी तरह से सोशल मेथड्स के बारे में भी आप समाअत फरमाएंगे। तो बहरहाल आइए हम देखें उर्दू ज़बान की तरीक़े तदरीस के सिलसिले से हम वीडियो शुरू करेंगे कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा कैसे हुई, उसकी तारीख़ क्या है, उर्दू का माना क्या है और उर्दू के ज़िम्न में जो मुख्तलिफ ख़यालात आ रहे हैं उर्दू ज़बान की इब्तिदा के ताल्लुक़ से, उन तमाम को सुनेंगे। क्योंकि मुसाबक़ती इम्तिहान में एक सवाल ज़रूर रहता है उर्दू की इब्तिदा कहाँ से हुई, कैसे हुई, और उस ज़िम्न में आपको हम समाअत उस ज़िम्न। अज़ीज़ तलबा, उर्दू ज़बान, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ज़बान किसे कहते हैं। ज़बान बोलने, बात करने, अपने एहसासात, जज्बात व ख़यालात को दूसरों तक पहुंचाने के सूती और लफ्ज़ी वसीले को ज़बान कहते हैं। ज़बान का सीखना एक माशरती और इक्तिसाबी अमल है और ये जानते हैं आप कि जब कोई फ़र्द ज़बान की जो तीनों सूरतें हैं, तहरीर, तकरीर और फ़िजाइया आवाज़ों पर उबूर हासिल करना, जब ये तीनों सूरतों पर उबूर हासिल करता है तब वो अहले ज़बान कहलाने का मुस्तहिक़ होता है। हज़रात, ये भी मालूम है कि तकरीर और तहरीर यानी तहरीर में लफ्ज़ जामिद हो जाते हैं और अल्फाज की शक्ल और सूरत भी बदलती नहीं, लेकिन वही लफ्ज़ बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। मौका महल के एतबार से ना सिर्फ उनकी शक्ल और सूरत बदलती है, लबो लहजा, माना, मफ़हूम भी बदल जाता है। इसलिए एक हमेशा एक बिट आती है कि तकरीर ख़याल का आईना कहा जाता है, तकरीर को ख़याल का आईना कहा जाता है, और जबकि तहरीर को गुफ्तगू का आईना कहा जाता है। तकरीर ख़याल का आईना है, तहरीर गुफ्तगू का आईना है। तो बहरहाल अब हमें समझे कि ज़बान किसे कहते हैं। जो इल्म होता है उसे लिसानियात कहते हैं। लिसानियात अरबी के लफ्ज़ लिसान से माखूज़ है, उससे मुराद ज़बान का इल्म है। इस्तिलाह में लिसानियात इल्म की वो किस्म है जो ज़बान की बुनियाद, असलियत और उसकी माहियत का मुताला करती है। ज़बान की कितने किस्में हैं? 3 हैं। एक इशारी ज़बान, एक आवाज़ की ज़बान यानी गुफ्तगू या तकरीरी, तीसरा जो है अलामतों की ज़बान। इशारी ज़बान आप जानते हैं कि सिर्फ़ मखसूस सूरतों में इस्तेमाल होती है और इशारी ज़बान का हल्क़े अमल निहायत महदूद रहता है। और ये जो इशारी ज़बान है आवाज़ के ज़बान के बराबर कभी नहीं हो सकती। मुल्क हिंदुस्तान में इशारी ज़बान का रिवाज आज भी हमें देखने में मिलता है। और एक बात है कि अलामतों की ज़बान, आवाज़ की ज़बान, इब्तिदा में इंसान आवाज़ों को ज़ाहिर करने के लिए कुछ अलामतों को मुकर्रर किया, यहाँ से ही तहरीर की इब्तिदा हुई। ये भी बिट की शक्ल में आता है। कभी कभार पूछता है कि इब्तिदा में इंसान आवाज़ों को ज़ाहिर करने के लिए अलामतों को जो मुकर्रर किया, तहरीर की इब्तिदा कहाँ से हुई? अलामतों की ज़बान से तहरीर की इब्तिदा अमल में आई है। अब आइए देखें कि ज़बान के अज़्ज़ाए तरकीबी क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि फ़ोनीमात। फ़ोनीमात किसे कहते हैं? इसमें किसी एक ज़बान की आवाज़ों का मुताला किया जाता है। किसी मखसूस ज़बान की आवाज़ की अकाई को फ़ोनीम कहते हैं। और इसी तरह से दूसरा जो जुज़ है सौतियात है, सूतियात कहते हैं। ये इसका मतलब ये है कि सूतियात हम आवाज़ों का मुताला करते हैं सूतियात में, और इसमें तमाम ज़बानों का मजमूई मुताला किया जाता है। आवाज़ों की तश्कील, अदायगी, तरसील, आवाज़ों को उनके मखारिज के एतबार से दर्जा बंदी की जाती है कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ से अदा किया जाता है। और एक तीसरी नौइयत ये है इल्म सर्फ़ कहते हैं। इसको कभी कभार एग्ज़ाम में सर्फियात और मार्फीमियात से भी पूछा जाता है। तो देखिए, इल्म सर्फ़ किसे कहते हैं
کہ زبان کی بامعنی چھوٹی سے چھوٹی اکائی کا مطالعہ کیا جاتا ہے علم صرف میں. زبان کی بامعنی چھوٹی سے چھوٹی اکائی کا مطالعہ کیا جاتا ہے. جیسے آپ لے سکتے ہیں الفاظ کی تذکیر و تانیث، مذکر و مؤنث، حالات، کیفیات، زمانہ، ماضی، حال، مستقبل اور ازداد وغیرہ کا مطالعہ کرنا علم صرف ہے. اور اسی طرح سے ایک نقطہ یہ بھی ہے علم نحو، یہ بھی زبان کا ایک جز اجزاء ترکیبی میں سے ایک ہے. علم نحو اسے نحویات بھی کہتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ علم نحو میں جملوں کی ساخت اور جملوں میں لفظوں کی ترتیب کے قاعدوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. فعل کہاں آنا ہے، فاعل کہاں آنا ہے، مفعول کہاں آنا ہے، متعلق کہاں آنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتے ہیں، جملے جو بنائے جاتے ہیں نحو کے اعتبار سے کیا صحیح ہیں کیا غلط ہیں. مثال کے طور پر ایک مثال دیکھیے اس میں آپ، احمد نے کھانا کھایا، یہ نحو کے اعتبار سے یہ جملہ بالکل صحیح ہے. اگر ایسا سمجھ لیجئے کہ کھانا کھایا احمد، یہ نحو کے اعتبار سے جملہ صحیح نہیں ہے. تو یہ بھی علم نحو کہ دیکھیے زبان کی اجزاء ترکیبی میں سے ایک علم نحو ہے. ایک آخری یہ ہے کہ علم معانیات، یہ بھی زبان کے ایک اجزاء ترکیبی میں سے ایک ہے علم معانیات. اس میں ہوتا یہ ہے کہ لفظوں اور جملوں کے مفہوم کا مطالعہ کیا جاتا ہے. لفظوں اور جملوں کے مفہوم کا مطالعہ کیا جاتا ہے. لفظ اور معنی کے درمیان کیا رشتہ ہے، لفظ اور معنی کے درمیان کیا رشتہ ہے، یہ رشتہ منطقی ہے یا علامتی. تو بہرحال زبان کی جو مختلف اجزاء ترکیبی ہیں، نمبر 1 فونیمات، نمبر 2 صوتیات، نمبر 3 علم صرف، نمبر 4 علم نحو، نمبر 5 علم معانیات. یہ پانچوں چیزیں بہت اہم ہیں. ایگزام میں ہمیشہ ان پانچوں چیزوں کے سلسلے سے کہیں نہ کہیں ایک بٹ آ ہی جاتی ہے. مثال کے طور پر گزشتہ ایگزام میں ہم دیکھیں، کوشچن پیپر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی مخصوص زبان کی آواز کی اکائی کو کیا کہا جاتا ہے، فونیم کہا جاتا ہے. اس طرح سے سوالات پوچھے جاتے ہیں. طلباء، اب ہم زبان کے بارے میں سن رہے تھے، اب ہم یہ جانیں گے کہ اردو کے سلسلے سے لفظ اردو کہاں سے نکلا، اردو کا نام کیسے پڑا، اس کو ہم جانیں گے. دیکھیے کہ اردو زبان کی ایک شاندار تاریخ ہے. اردو لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ اردو لفظ حقیقت میں ایک ترک زبان کے لفظ الف و ر دال و اردو سے نکلا ہوا ہے، اور جس کے اصل معنی ہیں لشکر یا فوج کے آتے ہیں. تو حضرات ہم یہ دیکھیں کہ اردو کے مختلف ناموں سے اردو کو جانا گیا. اس کی تاریخی پس منظر میں کبھی اسے ہندوی کہا گیا، کبھی ریختہ، کبھی اردو معلیٰ، کبھی اردو کہا گیا. اب ہم دیکھیں کہ خالص اردو جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، خالص اردو کس عہد سے شروع ہوئی؟ ولی دکنی کے دور میں شروع ہوئی خالص اردو. اور اردو کو ہندوی یا ہندی کس دور میں کہا گیا؟ امیر خسرو کے زمانے میں کہا گیا. آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، ان چیزوں کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں. اور دیکھیے اردو کے نام سے سلطنت اود کے زمانے میں لکھنوی اثرات کی وجہ سے اردو کا نام دیا گیا. یہ بھی ایک بات ہے تاریخ میں. دیکھیے کہ شاہ جہاں کے دور میں اردو معلیٰ سے پھر اردو ہوا، یہ شاہ جہاں کے دور میں ہوا. تو بہرحال اور یہ بھی ایک بات آپ نوٹ کیجئے کہ کون سے عہد میں اردو زبان کو ریختہ بھی کہا جاتا تھا؟ غالب کے دور میں کہا جاتا تھا ریختہ. تو یہ چیزیں رہیں کہ سب سے پہلے اردو کو ہندوی لفظ سے پکارا گیا، ریختہ، اردو معلیٰ، اردو. یہ چند چیزیں آپ کو میں سمجھانا چاہتا تھا کہ اردو کے مختلف نام ہیں. عزیز طلباء، اردو زبان کی ابتدا کے تعلق سے مختلف نظریات آپ نے پڑھا ہوگا. دیکھیے سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں، مختلف نظریات ہیں. ان میں سے ایک پہلا نظریہ یہ ہے کہ میر امن دہلوی اپنی کتاب باغ و بہار صفحہ نمبر 8 میں اور 7 میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 7-8 میں آپ نوٹ کیجئے گا. تو میر امن دہلوی لکھتے ہیں کہ اردو زبان کو ایک مخلوط زبان قرار دیا ہے. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اکبر اعظم کے دور میں بیرونی مسلمانوں اور مقامی ہندوؤں کی زبانوں کی ملاپ سے اردو بنی. یہ میر امن کا خیال تھا. مسلمان اکثر فارسی بولتے تھے اور بعض ترکی اور دلی کے اطراف و اکناف کی ہندوؤں کی زبان کے میل و ملاپ کی وجہ سے اردو کا جنم ہوا، اردو وجود میں آئی. یہ میر امن دہلوی کا ان کا نظریہ رہا. ایک نظریہ یہ ہے کہ محمد حسین آزاد کا ہے. انہوں نے آب حیات میں اس نظریے کو قلم بند کیا ہے. ان کے مطابق کہ ان کا ایک اسلوب رہا ہے خاص. ان کہتے ہیں کہ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری زبان اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، اور برج بھاشا ہندوستانی زبان ہے. اور محمد حسین آزاد کا جو نظریہ ہے، اردو کا جو منشا ہے، اردو کا مولد و منشا دلی ہے، ان کا کہنا ہے. نظریہ یہ ہے
کہ علامہ سلیمان ندوی اپنی کتاب نقوش سلیمانی صفحہ نمبر 31 میں لکھتے ہیں کہ اردو کی جو ابتدا سندھ سے ہوئی. ان کی رائے ہے کہ مسلمان سب سے پہلے سندھ پہنچے ہیں، اس لیے قیاس رائے یہ ہے کہ جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں اس کا جو منشا ہے وہ سندھ سے ہوا. تو حسین آزاد علامہ سلیمان ندوی کے مطابق کہ اردو کی جو ابتدا سندھ سے ہوئی. محمود شیرانی کا نظریہ یہ ہے کہ جس زبان سے اردو ارتقا پائی وہ نہ برج بھاشا ہے، نہ ہریانی اور نہ ہی قنوجی، بلکہ وہ زبان ہے جو صرف دہلی اور میرٹھ کے علاقوں میں بولی جاتی تھی. ان کی ایک کتاب ہے پنجاب میں اردو مقدمہ کے متعلق، اس میں انہوں نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا. پنجاب میں اردو ان کی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے اردو کی ابتدا کے تعلق سے دہلی اور میرٹھ کے علاقوں میں جو زبان بولی جاتی تھی اس سے اس کا جنم ہوا. تو ان کا محمود شیرانی کا یہ نظریہ رہا. پروفیسر مسعود خان اپنی کتاب تاریخ زبان اردو میں انہوں نے اپنا ایک نظریہ قلم بند کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اردو اور ہندی مغربی ہندی ہی کا روپ ہے ایک زمانے میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اردو کی جو پیدائش ہے دہلی اور اس کے اطراف و اکناف میں ہی اردو جو ہے جنم ہوئی. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ کھڑی بولی اور ہریانوی بولی کو اردو کی ماں مانتے ہیں یہ. تو ان کا ایک نظریہ ہے پروفیسر مسعود خان صاحب کا. نظریہ یہ ہے کہ نصیر الدین ہاشمی نے اپنی کتاب دکن میں اردو میں انہوں نے قلم بند کیا ہے کہ اردو کی ابتدا کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ اردو کی ابتدا دکن سے ہوئی. انہوں نے اپنا ایک خاص نظریہ پیش کیا ہے کہ انہوں کا دعویٰ ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اردو دکن سے پیدا ہوئی، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت بڑی حد تک صحیح ہو سکتا ہے. ان کا یہ ماننا ہے، ایک نظریہ رہا. اور ایک نظریہ یہ ہے کہ شوکت سبزواری کا، کہ انہوں نے اپنی کتاب داستان زبان اردو میں قلم بند کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا ایک ماننا ہے کہ جس کے مطابق اردو ہندوستانی یا کھڑی بولی سے ترقی پا کر بنی ہے. وہ کھڑی بولی اور ہندوستانی کو ایک ہی زبان تصور کرتے ہیں اور اردو کو اس کے ادبی شکل مانتے ہیں. سہیل بخاری کا بھی ایک قدیم نظریہ رہا کہ ان کا ہے کہ دراصل اردو اور ہندی ایک ہی زبان کے دو روپ ہیں. جیسے ماہرین زبان نے کھڑی بولی کا نام دیا ہے، تو اس طرح سے گریرسن کا بھی ایک دعویٰ ہے کہ انہوں نے بھی اسی اردو کی ابتدا و ارتقاء کو کھڑی بولی سے ہی انہوں نے بھی بتایا ہے. تو یہ تینوں کا جو ہے نظریے میں اتفاق رہا، مطلب شوکت سبزواری، سہیل بخاری اور جارج ابراہیم گریرسن کا بھی. تو لہٰذا اردو کی ابتدا کے تعلق سے مختلف نظریات جو آپ سماعت فرما رہے تھے کہ محمد حسین آزاد نے اردو کی ابتدا کو دلی سے کہا. ڈاکٹر ہورنلے کا خیال تھا کہ اردو 12ویں صدی میں دہلی کے اطراف و اکناف پیدا ہوئی جو برج بھاشا سے نکلی، اس کی تکمیل شاہجہاں کے دور میں ہوئی. نصیر الدین ہاشمی کا کہنا ہے کہ اردو دکن سے نکلی. سلیمان ندوی کا کہنا ہے کہ اردو سندھ سے نکلی. محمود شیرانی کا کہنا ہے کہ اردو کا آغاز پنجاب میرٹھ سے ہوا. ڈاکٹر گیان چند جین کا خیال ہے، ان کا نظریہ ہے کہ اردو ہند آریائی خاندان کی زبان ہے. اور اسی طرح سے گریرسن کا خیال ہے کہ اردو اور ہندی کھڑی بولی کی بدلی ہوئی شکل ہے. اور اسی طرح سے مسعود حسین خان کا نظریہ ہے کہ اردو اور ہندی مغربی ہندی کا ہی روپ ہے. اور آخر میں جو ہے محمود شیرانی کا نظریہ یہ رہا کہ جس زبان سے اردو ارتقا پائی وہ نہ برج ہے، نہ ہریانی اور نہ ہی قنوجی، بلکہ وہ زبان ہے جو صرف دہلی اور میرٹھ کے علاقوں میں بولی جاتی تھی. عزیز طلبہ، اردو زبان کے تدریسی طریقے کے ضمن میں اس ویڈیو کو شروع کیا گیا. سب سے پہلے ہم نے اردو اور زبان کے تعلق سے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ زبان کسے کہتے ہیں، زبان کا معنی کیا ہوتا ہے، لسانیات کسے کہتے ہیں، زبان کے مختلف اجزاء ترکیبی کیا ہیں، زبان کے اقسام کیا ہیں، لفظ اردو کو جب آئے تو لفظ اردو کا ماخذ کیا ہے، اردو کے اسماء کیا ہیں، اردو کے نام کیا ہیں. اور اسی طرح سے ہم نے یہ بھی بتایا کہ اردو کا تاریخی پس منظر کیا ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اردو کے سلسلے سے جو اہم بنیادی باتیں تھیں ان تمام کو آپ کے سامنے رکھا گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ تدریسی طریقے، ہم اردو زبان کے تدریسی طریقے کے تعلق سے ہم انشاءاللہ آپ کو تفصیلاً آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم.